बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज भी भैया के घर से जाने के बाद मैं उनके कमरे में आकर झांकने लगी। भाभी हमेशा की तरह शीशे के सामने खड़ी खुद को संवार रही थीं। उनको देखकर मुझे भी हसरत होती कि मैं इतनी खूबसूरत लगूं। मैं दुबली पतली और सांवली रंगत की मालिक थी, जबकि मेरी भाभी गोरी चिट्टी थीं और उनका चेहरा भी भरा भरा लगता। उनको देखकर मुझे हसरत होती, काश मैं भी इतनी ही खूबसूरत हूँ। एक दिन मैं भाभी को यूं ही हसरत भरी निगाहों से देख रही थी कि इनकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी। मुझे देखकर बोली, अरे यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। क्या तुम्हें मेकअप करने का शौक है? भाभी पढ़ी लिखी भी थीं। मैंने उनसे पूछा, भाभी आप इतनी खूबसूरत और सेहतमंद कैसे हैं? मेरी रंगत देखें और फिर मैं कितनी धान पान सी हूँ। मुझे भी कुछ बताएं, मैं भी आप जैसा होना चाहती हूँ। अच्छा, तुम मुझ जैसा होना चाहती हो? भाभी ने मेरी आंखों में देखकर कहा। उनमें एक अजीब सी चमक थी। मुझे लगा जैसे वो अभी मेरी बेइज्जती करके अपने कमरे से निकाल देंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो उठी और अलमारी से एक काले रंग का बैग निकाला। उसमें तरह तरह की चीज़ें पड़ी हुई थीं, जिनमें क्रीम, लोशन और एक गोलियों का पत्ता भी था। ये पीले रंग के बड़े बड़े कैप्सूल्स थे। भाभी ने मेरी तरफ एक पत्ता बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इन्हें सुबह शाम दूध के साथ खा लेना। इनसे तुम्हारा वजन भी बढ़ जाएगा और तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। भाभी ने मुझे वो कैप्सूल थमाते हुए कहा। मैंने उन्हें उलट पुलट कर देखा और कमरे से जाने लगी। तब भाभी मुझे रोक कर बोली, सुनो, इन कैप्सूल्स के बारे में किसी को मत बताना, फिर तुम्हारी बाकी कजिन्स और बहनें भी मांगेगी। मैंने ये सिर्फ तुम्हें दिया है। भाभी की इस बात ने मुझे काफ़ी ख़ास महसूस करवाया। मैं अपने कमरे में आकर कैप्सूल्स छुपा कर रखने लगी। अब मैं रोज़ाना सुबह शाम दूध के साथ एक कैप्सूल ज़रूर खाती। इस बात को तकरीबन 1 महीना ही गुजरा था कि मेरे वजूद में बहुत सारी तब्दीलियां आने लगीं। इनके पेश नज़र मैं बहुत परेशान थी। मैंने अम्मी से इस बात का जिक्र किया तो बोली, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, इस बात का हल वही जानता है। अभी हम लोग डॉक्टर के पास गए न थे। अम्मा का ध्यान तो इस मसले से हट ही चुका था कि एक दिन मुझे भाभी के कमरे से सरगोशियों की आवाज़ आई। मुझे न जाने क्या सूझी। मैं उनसे काफ़ी दोस्ताना ताल्लुकात रखती थी, इसीलिए भाभी के कमरे में चली गई कि शायद उनकी कोई सहेली आई होगी। मगर ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि भाभी अपना बनाव सिंगार किए मेज़ के सामने बैठी थीं। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थीं और उनके चेहरे पर खिलखिलाहट थी। उनके बात करने के अंदाज से साफ लग रहा था कि वो किसी लड़के से बात कर रही हैं। वैसे तो भाभी के कमरे में न अम्मी आती न ही हम लोग जाते, क्योंकि भैया ने हमें मना कर रखा था। उनकी बीवी हमारे उनके कमरे में आने जाने से तंग होती, तभी हम लोग मोहतात होकर रहते। मगर आज भाभी की ये हरकत देखकर मेरा तो दिल टूट गया। मैं वहीं से वापस पलट गई। सोचने लगी कि भैया को ये बात किसी तरह बता दूं, मगर फिर सोचा, अगर भैया ने इस बात पर यकीन न किया तो क्या करूंगी। खैर, मैं चुप हो गई। अगले दिन मैंने खुद ही कमरे के पास से गुजरते हुए भाभी को दोबारा बातें करते सुना तो मैं उनके कमरे में चली गई। भाभी ने मुझे देखते ही झट फ़ोन बंद कर दिया। क्यों आई हो यहाँ? इन्होंने मुझे हकारत से देखते हुए पूछा। अब क्या मांगना है? वो गुस्से में लग रही थीं। भाभी, मांगना तो नहीं है, वो आप किसी से फ़ोन पर बात कर रही थीं। ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है आप किसी लड़के से बात करती हैं। मेरी साफ गोई पर भाभी का चेहरा लाल सुर्ख हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की? वो मेरा भाई है, लेकिन लगता है तुम्हारा दिमाग इन बातों में ज़्यादा ही चलता है। भाभी ने उल्टा मुझे ताने देना शुरू कर दिए। नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं शर्मिंदा होकर बोली। हालांकि भाभी खुद किसी से कह रही थी कि मेरी शादी हो गई है, मगर अब भी तुम्हारी याद आती है। खैर, मैं उस कमरे से निकल आई। मैंने सोचा कि मैं भाभी को दोबारा समझाऊंगी या अम्मा को बताऊंगी, मगर इस सब की नौबत ही नहीं आई। शाम होने वाली थी, भैया घर आ रहे थे। तब मैं भाभी के कमरे में गई। देखा तो उनका हुलिया अजीब ही था। उनके चेहरे पर दाग मट्टी लगी हुई थी
اور ان کے کپڑے بھی گندے میلے تھے۔ لگتا تھا جیسے بھابھی نے دن بھر دھوپ اور مٹی میں کام کیا ہو۔ اس سب کی مجھے سمجھ اس وقت آئی جب بھیا گھر داخل ہوئے۔ ان کے گھر میں آتے ہی بھابھی نے شور مچا دیا، رونا دھونا اس قدر کہ خدا کی پناہ۔ ان کے رونے دھونے سے ہم بھی پریشان ہو گئے۔ بھیا نے بھابھی سے پوچھا ہوا کیا ہے، تب انہوں نے روتے ہوئے انگلی کا اشارہ میری طرف کر کے کہا، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں تو گھر میں کسی سے بات بھی نہیں کرتی، میں اپنے کمرے میں رہتی ہوں، اپنے کام سے کام رکھتی ہوں، مگر کچھ دن سے دیکھ رہی تھی کہ دن کے وقت ایک لڑکا اس سے ملنے آتا ہے۔ جب میں نے منع کیا تو اس نے اس لڑکے کے ساتھ مل کر مجھے زد و کوب کیا۔ میں ماں جی کو نہ بتاتی، لیکن اس نے میری جو حالت کی ہے اس کے بعد تو یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ میں اس گھر کی بہو ہوں، میں تو صرف اس گھر کی عزت بچانا چاہتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اتنا کچھ ہوتا رہے میں دیکھ نہیں سکتی۔ یہ بات سن کر بھائی آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے غصے سے جانب دیکھا۔ نہیں بھائی، بھابھی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ تو خود ایک لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ میری بات پر بھائی نے مجھے زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھائی بنا کسی بات، بنا کسی ثبوت کے مجھے ہی قصوروار سمجھیں گے۔ حالانکہ میں یتیم تھی اور انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ابو کی وفات کو 6 سال گزر گئے تھے۔ یتیم بہن بھائیوں کی ذمہ داری بڑے بھائیوں پر ہوتی ہے، مگر بھائی نے اس قدر خود غرضی دکھائی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مار مار کر مجھے آدموہا کر دیا گیا۔ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا، یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی اس بات کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میرے پیٹ میں شدید درد رہنے لگا۔ رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی کہ درد کی ایک شدید لہر میرے پیٹ میں اٹھی۔ پہلے تو میں نے اسے نظر انداز کیا، دبے قدموں اٹھی اور جا کر کچن سے پانی پی کر آئی، مگر پھر بھی فرق نہیں پڑا۔ ایک گولی کھائی جس سے درد کو آرام آ جاتا تھا، مگر آج میری حالت عجیب ہو رہی تھی۔ مجبوراً تنگ آ کر میں امی کے کمرے تک گئی، دروازے پر دستک دی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اس وقت اگر بھیا جاگ گئے تو مجھے اس بات پر الگ سے ڈانٹ پڑے گی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو میں نے انہیں جلدی میں اپنا سارا مسئلہ بتایا۔ اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا، گرم پانی پلایا اور پھر ٹکور کی، مگر میرا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس قدر ناقابل برداشت درد مجھے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ تب اماں کو مجبوراً مجھے ہسپتال لے جانا ہی پڑا، مگر رات کے اس وقت ہم اکیلے کیسے جا سکتی تھیں؟ انہوں نے بھیا کو جگایا۔ بھیا آنکھیں ملتے ملتے اٹھے، ان کے پیچھے پیچھے بھابھی بھی آ گئیں۔ لگتا تھا جیسے وہ میرا تماشا دیکھنے آئی ہیں۔ ان پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، لگتا تھا جیسے وہ میری بے بسی پر ہنس رہی ہو۔ اس وقت میں ہوش و حواس میں نہ تھی کہ بھابھی کی اس چال کو سمجھ سکتی۔ اماں اور بھائی مجھے ہاسپٹل لے کر گئے۔ زیادہ دور نہیں تھا، ہمارے گھر کے پاس میں ہی ایک کلینک تھا جو رات دیر تک کھلا رہتا اور لوگ آتے جاتے رہتے۔ یہاں پر اکثر عورتیں ہی آتی تھیں۔ اماں مجھے اندر لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں۔ اس نے میرا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کیا، اس کے بعد مجھے فوراً ایک انجیکشن دیا۔ یہ درد کا انجیکشن تھا جس سے مجھے فوری آرام آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت اندر آئی، اس کے ہاتھ میں ایک رپورٹ تھی۔ اس نے اماں کی طرف ایک نظر دیکھا اور بولی، مبارک ہو، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے، اور اماں کی تو حیرت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ عورت کے منہ سے بھی یہ بات سن کر میں چیخ پڑی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بالکل نے اپنی زندگی 7 پردوں میں گزاری تھی۔ میں مر بھی جاتی، ماں باپ کی عزت پر کوئی آنچ نہ آنے دیتی، مگر ہوتے ہوتے جب یہ خبر بھیا تک پہنچی تو انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جبکہ بھابھی کو تو جیسے ماں کا ہاتھ آ گیا، وہ بھیا کے کان بھڑکانے لگیں۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ یہ کسی سے چھپ چھپ کر ملتی ہے، اب اس نے گل کھلا لیا نا۔ ارے وقت پر میری بات پر دھیان دیا ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا، مگر تم لوگوں کو اپنی لاڈلی پر اندھا بھروسہ تھا۔ اب دیکھا کیا کر دیا اس نے۔ بھابھی کی زبان تو ایسے چل رہی تھی جیسے وہ مجھے جانتی نہ ہوں اور میں ان کی کوئی دشمن ہوں۔ میں حیران تھی کہ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے۔ بھیا مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر لے گئے۔ اماں نے رو رو کر اپنا ماتھا پیٹ لیا۔
میں سب کو چیخ چیخ کر یہی کہہ رہی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 2 دن تک گھر والوں نے مجھ سے بات نہیں کی، جبکہ پورے محلے اور خاندان میں بھابھی کے توسط سے یہ خبر پھیل چکی تھی کہ میں نے ماں باپ کی عزت پر داغ لگا دیا ہے۔ اب تو عورتیں اپنی بیٹیوں کو مجھ سے ملنے بھی نہ دیتیں۔ یہ صورتحال میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ میں روتی، گڑ گڑاتی، اللہ سے دعائیں مانگتی، مگر کوئی میری بات پر یقین نہ کرتا۔ مجھے اپنا درد تو بھول ہی گیا تھا، جبکہ میرے پیٹ کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں اماں کے پاؤں پڑ گئی۔ وہ مجھے کھانا دینے آئیں تو میں نے ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ اماں، میرا یقین کرو، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہوگی، تم مجھے کسی دوسرے ہسپتال لے جاؤ۔ اگر میں جھوٹی نکلی تو تم جو مرضی کہہ دینا، مگر میری تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر تم بھی زمانے کے ساتھ مل کر مجھے پتھر مارو گی تو میرا ساتھ کون دے گا؟ اماں نے میری بات کو غور سے سنا۔ میں بہت اعتماد سے یہ بات کہہ رہی تھی، تب ان کا ماتھا ٹھنکا۔ مجھے لے کر وہ ڈاکٹر کے پاس گئیں۔ یہ دوسرا ہاسپٹل تھا اور قدرے بڑا تھا۔ ان لوگوں نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا۔ الٹرا ساؤنڈ کے بعد اماں کو بتایا گیا کہ میں پیٹ کی شدید تکلیف میں مبتلا ہوں۔ اندرونی بندش کی وجہ سے میں ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گئی جس کی تشخیص اتنی آسانی سے ممکن نہ تھی۔ بڑی لیبارٹری میں میرا ٹیسٹ کیا گیا، تب پتہ چلا کہ میں ایک شدید عارضے میں مبتلا ہوں۔ اماں نے جب یہ بات سنی تو مجھے پیار کرنے لگیں۔ انہوں نے بھیا کو بھی یہ بات بتائی۔ بھیا نے جب یہ سنا تو اپنی بیوی کو اور خود کو کوسنے لگے کہ غصے میں آ کر مجھے مارا پیٹا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس بیماری کی وجہ سے میرے پورے خاندان میں پہلے ہی بدنام ہو چکی تھی۔ اب اگر ہم لوگوں کو لاکھ یہ بھی بتاتے کہ یہ کوئی بیماری ہے تو کوئی نہ مانتا۔ اماں اور بھائی پریشان تھے کہ اب کیا کریں، کیونکہ میری بدنامی کے بعد میرا ایک رشتہ جو ابھی چل ہی رہا تھا ان لوگوں نے بھی کر کے منع کر دیا۔ اب تو مصیبتوں نے جیسے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا۔ ہم سب پریشان تھے کہ کیا کریں۔ تب ایک دن ہمارے گھر میری بڑی پھپھو آئیں، کہنے لگیں، بیٹی، میں جانتی ہوں کہ سب تمہیں غلط سمجھتے ہیں، مگر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس مشکل وقت میں نہ صرف تمہارا علاج کروانے کو تیار ہوں بلکہ تمہارا ہاتھ بھی مانگنے آئی ہوں۔ بس تم میرے بیٹے کے اس نقص کو قبول کر لو کہ وہ ذہنی طور پر تھوڑا ناپختہ ہے۔ پھپھو کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک ایسے ناکردہ گناہ کی سزا مجھے دی جا رہی تھی جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کے بندھن میں باندھا جا رہا تھا جسے اپنے بارے میں بھی کوئی ہوش نہ تھا۔ میں اپنے آنسو پی کر رہ گئی۔ اس رشتے کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ قصور میرا ہی تھا، ورنہ پھپھو کے پاگل بیٹے کے ساتھ میری شادی کیوں کی جاتی۔ میں روتی دھوتی اپنی پھپھو کے گھر آ گئی۔ پھپھو نے ماں کی طرح میرا خیال رکھا۔ شادی کے بعد میرا علاج بھی مکمل ہو گیا۔ دراصل یہ انہی دواؤں کا اثر تھا جو بھابھی نے مجھے دی تھیں۔ وہ بنا کسی ڈاکٹر کے میں نے جب استعمال کیں تو میرا وزن بڑھنے کی بجائے مجھے طرح طرح کی بیماریاں لگ گئیں۔ بہرحال خدا کا شکر کہ میں جلد ہی ٹھیک ہو گئی۔ 4 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا بھی دے دیا۔ خدا کا شکر کہ میرا بیٹا اپنے باپ پر نہیں بلکہ مجھ پر گیا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور ذہین بچہ تھا۔ میری شادی کے 15 سال بعد حالات بدل چکے تھے۔ لوگ اس واقعے کو بھول چکے تھے کہ ایک دن میرا اپنے گھر جانا ہوا۔ اب میں میکے کم ہی جاتی تھی کیونکہ اماں تو کب کی وفات پا چکی تھی۔ بس بھیا سے ملنے کبھی کبھی چلی جاتی۔ اس دن جب میں بھیا کے گھر جا رہی تھی تو گلی میں کچھ لوگ جمع تھے۔ سب لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر محتاط ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ خدا جانے ایسی کیا اندھناک خبر ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ کہیں بھیا یا بھابھی کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ میں لوگوں کے ہجوم کو چیرتی آگے بڑھی۔ ہماری گلی کا ہر بندہ ایک ہی بات کر رہا تھا۔ میرے بھائی کے بارے میں افسوس کیا جا رہا تھا۔ میں جلدی گھر پہنچی تو صحن میں بھابھی بیٹھی رو رہی تھیں۔ انہوں نے رو رو کر اپنی آنکھیں لال کر لیں۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بھابھی، کیا ہوا؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ تب بھابھی نے میرے قدموں میں بیٹھ کر میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا۔ مجھے معاف کر دو ماریا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ کیوں بھابھی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟
ان کی حالت کے پیش نظر میں نے ذرا نرمی سے کہا، ہاں تمہاری ہی تو بددعا لگی ہے مجھے میری بیٹی۔ بھابھی سے تو ٹھیک طرح بات بھی نہ ہو رہی تھی، میں ان سے ابھی باتیں پوچھ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھول کر بھائی جان اندر داخل، ان کے ساتھ چھوٹی شاہینہ بھی تھی۔ شاہینہ کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا اور اسے مارتے پیٹتے کمرے کے اندر لے گئے۔ کمرے میں بیڈ پر پٹکا اور باہر سے کنڈی لگا کر آخر بھابھی کو ڈانٹنے لگے، تم سے ایک بیٹی کی تربیت نہ ہو سکی؟ بھیا کے چلانے پر میں بھی سہم گئی۔ بھیا آخر ہوا کیا ہے، آپ بھابھی کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ میں نے بھائی سے پوچھا۔ انہوں نے میری بات کا جواب نہ دیا اور زیر لب ہی کچھ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں دیکھتی رہ گئی۔ تب بھابھی کو سہارا دیا، پانی پلایا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی چھوٹی بیٹی جو آج کل اسکول جاتی ہے کچھ دنوں سے گمسم رہنے لگی تھی۔ ہم نے جا کر اسکول میں پتہ کیا کہ شاید کوئی پریشانی ہو، تب اسکول والوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی تو اسکول آتی ہی نہیں، اسے اسکول آئے ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر بھائی اور بھابھی کے تو ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ ان کے بچے انہیں یوں دھوکہ دیں گے۔ بیٹی کے بارے میں تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ وہ کسی لڑکے سے ملنے جاتی ہے۔ شاہینہ سے پوچھ گچھ کی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ پہلے تو ماں باپ کے ڈر سے خاموش رہی، پھر سب کے سامنے اعتراف کر لیا کہ وہ ایک لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ بھائی جان کو اپنی بیٹی کی اس بات پر غصہ تو بہت آیا، مگر انہوں نے پھر بھی اپنی بیٹی کو ایک موقع دیا کہ وہ سنبھل جائے، کیونکہ وہ لڑکا جسے وہ پسند کرتی تھی، بھائی جان کے تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کے کیس میں جیل جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ بھائی جان چونکہ میرے والے واقعے سے کافی رنجیدہ تھے، اپنی بیٹی پر سختی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو محبت سے سمجھایا، مگر بیٹی نے باپ کا مان نہیں رکھا اور اس لڑکے سے ملنے جاتی رہی۔ یہی نہیں، اس نے بھاگنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ ایک دن جب وہ اسکول سے زیادہ دیر کے لیے غائب ہوئی تو اسکول والوں نے بھائی صاحب اطلاع کر دی۔ بھائی صاحب نے جب لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو لوگوں نے اس کے بارے میں ایسی باتیں کی کہ خدا کی پناہ۔ جس طرح میں بدنام ہوئی تھی، ٹھیک اسی طرح بھابھی کی بیٹی کے بارے میں بھی محلے میں باتیں ہونے لگیں، یہاں تک کہ بھائی جان نے اسے اسکول سے اٹھوا لیا۔ میں جن حالات سے گزر چکی تھی ان کی تکلیف کو خوب سمجھتی تھی۔ ایسے وقت میں میرے زخم ہرے تو ہوئے، مگر میں نے اپنی بھابھی کی بیٹی کے بارے میں ایک بھی منفی بات نہیں کی، بلکہ اپنے دیور کے بیٹے کا رشتہ اپنی بھتیجے سے کروا کر ہمیشہ کے لیے اپنی بھابھی کو۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔